Welcome to Big Podcast. Today we have with us Mr. Hassan Raza Pasha. He has been the former chairman Pakistan Bar Council. He was elected member of Pakistan Bar Council, and he has also been elected as Punjab Bar Council. Sir has also served as Justice of the Lahore High Court. We are honored to have him here with us. Thank you so much, Pasha Saab, for joining us today. Since we teach law at our college here from different universities, so मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि लॉ को लेकर आप क्या समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को लॉ की डिग्री पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे मौका फराहम किया। एक वक्त था कि पाकिस्तान में लॉ की एजुकेशन उस वक्त कोई हासिल करता था जब उसे किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिलता था, तो फिर वो लॉ को चॉइस करता। अब इतना अरसा गुजरने के बाद अब आप यकीन करें कि लॉ एक कैरियर सब्जेक्ट के तौर पे लोग ले रहे हैं। और एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि नाजरीन को भी आपके तवज्जो से ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जितनी अच्छी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मेरिट जब से ये 5 इयर्स प्लान प्रोग्राम हुआ है, उनका मेरिट मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा है। 98% FSC में जिसने सिक्योर किए हैं मार्क्स, वो लॉ को प्रिविलेज कर रहा है और वो लॉ की एजुकेशन में। मकसद ये है कि इस वक्त इतने वेन्यूज़ खुल चुके हैं कि आपको एक्सपर्टीज़ हर फील्ड में चाहिए, चाहे वो कॉरपोरेट है, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो फैमिली है, या फिर कोई और वेन्यूज़। मसलन आप देखें कि इनकम टैक्स की एक्सपर्टीज़ सिर्फ आपको मिलेंगे कि इनकम टैक्स की ही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इतना वास्ट हो गया है ये सब्जेक्ट। अब एक और चीज़ जो नई आ रही है और जिसको हम भी पाकिस्तान बार काउंसिल भी उसमें अपनी इनपुट दे रही है, और वो ये है कि मीडिएशन और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो एज सब्जेक्ट भी हम शामिल करवाना चाहते हैं। HEC से हमारी मीटिंग पहले भी हुई है, मज़ीद करेंगे इस मामले में कि मीडिएशन को एज सब्जेक्ट लेके आएँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त एज कैरियर बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, और इतना वसी मैदान है और इतना खुला उनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं समझता हूँ कि किसी भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ज़्यादा लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स वो बेहतर जा रहे हैं और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्पांस बहुत बेहतर मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं लॉयर्स, और नेचुरली इसके लिए एक हाई कैलिबर स्टूडेंट का होना ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि स्कूल लेवल के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स के अंदर हमें कौन सी क्वालिटीज़ और स्किल्स जो हैं वो इन्हांस करनी चाहिए? विच स्किल्स आर इम्पोर्टेंट टू बी इन्हांस्ड इन आवर स्टूडेंट्स टू मेक देम गुड लॉयर्स? हाँ, देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि पहले एक वक्त था कि एक मुगालता था कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो बहुत अच्छा वकील बन सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप बहुत अहम बात 2 लफ्ज़ों में या 2 सेंटेंस में करके आप कर सकते हैं। चे जाए कि आप एक लंबी तमीद बांधें और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल। सो अब चेंज हो गई है, कदरें चेंज हो गई हैं, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। सो आप इंतहाई मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छी क्वालिटी की बात करके आप मुकदमा अपने फेवर में करा सकते हैं, या अपना माफ़ी ज़मीर आप बयान कर सकते हैं जज को, कोर्ट को, और कोर्ट ने डिसाइड करना है एज़ पर योर असिस्टेंस। बिल्कुल। तो इसलिए स्कूल में मैं समझता हूँ कि अगर इब्तदाई स्टेज पे लॉ सब्जेक्ट कोई 1 या 2 सब्जेक्ट्स बच्चों को दे दिए जाएं तो उनका एप्टीट्यूड राइट फ्रॉम द बिगनिंग पता चल सकता है। मसलन जो आप लोग करा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ, उसमें A लेवल्स में भी आप लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। बिल्कुल जी। तो उससे जो A लेवल्स विद लॉ सब्जेक्ट करके आता है
تو پھر یونیورسٹی آف لنڈن یا جو پروگرام آپ اس کو دیتے ہیں اس میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اور اس کے مارکس کو مد نظر رکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایپٹیچیوڈ لا کی طرف ہے یا نہیں ہے. بالکل سکلز بہرحال کسی بھی پروفیشن میں جائیں آپ کو سکلز تو چاہیے ہوتی ہیں, بالکل محنت چاہیے ہوتی بالکل. ہے. سر جیسا آپ نے بھی مینشن کیا کہ ایز پریویسلی اٹ واز کنسیڈرڈ دیٹ those students who could speak more or those who could speak better would turn out to be better lawyers, but now things are changing. So do you think this is because of the change in technology? Is it because of the change in the way the world is changing towards globalization, or is it because of ADR جو ہمارا alternate to dispute resolution ہے, یا جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اور میڈیشن وغیرہ آ گئی ہے, is it because of that these changes are there, or is it just because the mindset has changed? میرا خیال ہے کہ جو ڈیوائسز اس وقت بچوں کے پاس ہیں So it's a technology. وہ ہمارے پاس نہیں تھی. جی انٹرنیٹ کی جو سہولت ان کو ہے وہ ہمیں نہیں تھی. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پریکٹس شروع کی جی تو اس وقت اگر سینئر کوئی پراپوزیشن دیتے تھے تو ہمیں وہ ججمنٹ تلاش کرنے میں شاید 5 سے 6 گھنٹے لگتے تھے, اور ہم بڑی محنت کے بعد کوئی 8-10 ججمنٹس مختلف جب ان کے ٹیبل پہ رکھتے تھے تو وہ 1 منٹ میں دیکھ لیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اور ہم کہتے تھے کہ ہم نے 5 گھنٹے لگائے ہیں, یہ 6 یا 7 ججمنٹس نکالی ہیں, تو وہ ان میں سے 1 یا 2 ان کو پسند آئی ہیں, باقی وہ نہیں. لیکن آج ٹیکنالوجی ہے, آپ اپنے ایسوسیٹ کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ذرا دیکھیں یہ پراپوزیشن ہے, تو وہ آپ کو 1 منٹ میں آپ کو نمبر آف سائٹیشنز ججمنٹس دے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت نئے انٹرس کے لیے آسانیاں ہیں وہ ان کو بہت آگے لے جا سکتی ہیں, اور ان کا ٹائم اس طرح ضائع نہیں ہوتا جس طرح ہم لوگ کرتے رہے ہیں. سو بیسکلی اٹس اے ٹیکنالوجی Yes, جس کے technology, بالکل. مین ریزن ہے جو کہ ہمارے ایک اوور آل ایک چینجز کو لے کر آ رہے ہیں. سر تھوڑا سا آپ کی ایکسپیرئنس کی طرف آتے ہیں اور آپ کی لائف اینڈ سو واٹ ہیز بین یور موسٹ انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس آف یور لائف ایز اے بار کاؤنسل چیئرمین, جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک بہت ہی بڑا ایک گیو بیک ہے ٹو دا سوسائٹی ایز اے چیئرمین آف بار کاؤنسل, جس کے ذریعے کہ آپ قانون کو لوگوں تک پہنچا پائے ہیں, یا یہ کہ جسٹس کو, اینڈ یو ہیو بین ایبل ٹو ٹیل پیپل دیٹ دس از واٹ لا از آل اباؤٹ. دیکھیں عام آدمی کی طرح ہر وکیل بھی روزانہ نئے نئے ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس کے سامنے نئی نئی چیزیں آتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے 1 سال بطور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل گزارا وہ میری زندگی کا بہت اہم ٹائم تھا. میں نے بہت ٹائم دیا, اور میں نے اسپیشلی جس پہ میں نے ایمفیسس کیا وہ تھا لیگل ایجوکیشن, کوالٹی لیگل ایجوکیشن. اس پہ ہم نے مختلف کالجز ریڈ بھی کیے, مختلف کالجز سب اسٹینڈرڈ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی سے ڈی ایفیلیٹ بھی کروائے. پھر جس طرح ڈگریاں بک رہی تھیں یا جس طریقے سے لا ایجوکیشن کو مشروم ٹائپ کر کے وہ کر دیا گیا اور اس کی حیثیت ختم ہو گئی تھی, کلاسز نہیں ہوتی تھیں, 75% حاضری جو ہے وہ ایک رول چلا آ رہا تھا, اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. تو وہ میں نے کوشش کی کہ میں کوالٹی ایجوکیشن پہ زیادہ ایمفیسس کر کے تو اس کو پروموٹ کروں. تو الحمدللہ 1 سال میں نے کام کیا اور مجھے اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جو نئی نسل اس سبجیکٹ میں یا لا پروفیشن میں انٹر ہونا جا رہی ہے اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں, ان کو ایجوکیشن ایسی پرووائڈ کریں کہ جو ان کی فیکلٹی ممبرز ہیں ان پہ بھی ہم نے نظر رکھی کہ کوئی ایسا فیکلٹی ممبر نہ ہو جو ڈیزرو نہ کرتا ہو, جو پڑھا نہیں سکتا, جس کی کوالیفیکیشن ایسی نہ ہو, جس کا ایکسپیرینس بہت کم ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بینچ اور بار کے درمیان بھی ایک اچھا ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا. ہم نے
ملکی جو پالیٹکس ہے, جو ملکی صورتحال ہے, اس پہ بھی اپنی انپٹ دی. جتنے بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں آئیں اس پہ ہم نے آواز اٹھائی, اور یہ ہمارا ایک ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے, بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن, کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل خلاف ورزی ہوتی ہے تو بطور لائرز ریپرزنٹیٹیو ہمیں اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے. نہ صرف ہم نے آواز بلند کی بلکہ اس پہ ہم نے اچھا خاصا اپنا رول پلے کیا. زبردست. اس بات کی تو آئی ایم مائی سیلف اے وٹنس دیٹ پاشا صاحب ہیز بین a great advocate of quality education. He himself personally takes interest in organizations and institutions where law is being taught. Personally, یہ visits پہ آتے ہیں, and he not only encourages students but also teachers and makes it a point that quality education is being imparted. So yes, of course, a very big contribution from his side, and we are very thankful for your support to our organization also. So Pasha Saab, while you have been to our organization also previously at different occasions, so what is your opinion about transnational education جو کہ law کی degrees کراتی ہیں؟ so اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ like for the degrees like University of London جو law کراتی ہے, یا جیسے کہ ہمارے پاس بھی انٹرنیشنل کالج کے پاس لیورپول جونز لاء ڈگریز اویلیبل ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو میں نے ڈفرینس فیل کیا, ایک جو لوکل ہمارے کالجز ہیں جی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرونشن کے بعد اور ان کی گائیڈنس کی وجہ سے لاء کو جو کہ 3 سال کی تھی اس کو 5 سال پہ ہم لے گئے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جو گھوسٹ قسم کے کالجز اور اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو ڈسکریج کرنا. بالکل. الحمدللہ اس میں ہمیں کافی کامیابی ہوئی, اور وہ کالجز جو کہ صرف ڈگری دینے کا کاروبار کرتے تھے, جن کو ایجوکیشن پرووائڈر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھے, وہ ختم ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ باقی بھی جو رہ گئے ہیں وہ بھی وینش ہو جائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ بچوں کی جیبوں سے پیسے ایکسٹریکٹ کر رہے ہو تو پھر آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کو ان ایسی ایجوکیشن سے ضرور آراستہ کریں جو ان کا حق بنتا ہے, اور بیسٹ اویلیبل فیکلٹی آپ کو دینی چاہیے. لیکن اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کو پڑھا رہا ہے, فورتھ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھرڈ ایئر کو پڑھا رہا ہے, تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں تھی. الحمدللہ کافی کچھ فرق پڑ چکا ہے. ابھی بھی کچھ ایسے وینیوز ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس پہ انشاءاللہ کریں گے اور آپ کو نظر آئے گا. مجھے جو ڈفرینس نظر آ رہا ہے آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور جو لوکل کالجز ہیں ان کی, کہ آپ لوگ ریسرچ پہ زیادہ زور دیتے ہیں. بچہ جو نکلتا ہے اس کو ریسرچ کی عادت ہوتی ہے جو کہ نارملی اویلیبل نہیں ہوتی. رٹلائزیشن جس کو کہتے ہیں, رٹے لگا کے پاس کرنا, گائیڈیں لے کے پاس کرنا, اس میں اور اس میں تھوڑی سی ڈسٹنکشن ہے. لیکن آپ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو کہ انتہائی ضروری ہے, کہ جو میں نے چیز فیل کی ہے کہ جو ایسے آپ کالجز جو کہ ایکسٹرنل پروگرام کرا رہے ہیں وہ کچھ ایسی یونیورسٹیوں کے ساتھ ایفیلیشنز ان کی ہو گئی ہے جو کہ اسائنمنٹ بیسڈ ایگزام لیتے ہیں. اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. ہماری جو سوچ ہے بینگ ریگولیٹر پاکستان بار کونسل, کہ وہ جو اسائنمنٹ بیسڈ ایگزام ہوتے ہیں وہ آپ موقع مہیا کرتے ہیں ان فیکلٹی ممبرس کو جو کہ ان امیر بچوں کی بیہاف پہ اسائنمنٹ لکھ کے دے دیتے ہیں, اور وہ بچہ خود نہیں لکھتا. آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے یہ جج کرنے کا کہ یہ اس بچے نے واقعی یہ تیار کی ہے. سو اس پہ ایگزام بیسڈ ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. اس پہ بھی ہم ہمارا ڈائریکٹریٹ آف لیگل ایجوکیشن ہے سیٹ اپ کیا ہے پاکستان بار کونسل میں, that too under the supervision of Supreme Court. It's a very valid observation. تو ہم یہ اس پہ بھی ان کالجز تمام کو جو
جو ایکسٹینڈرڈ پروگرامس کی ایجوکیشن دے رہے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ یہ بالکل اٹس اے ویری ویلڈ آبزرویشن. اور اس قسم کی اگر کہیں پہ کوئی آبزرویشن ہے تو اس کو ضرور وائس کرنا چاہیے, کیونکہ یہ صرف اس قسم کی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ بچے نے اس کو پڑھا اور پھر اس کا تعلق صرف اس کی ذات تک ہے. The student then goes out and then it certainly influences lot of other people, کیونکہ اسی کے توسط سے آگے جو کہتے ہیں کہ آگے بہت سارے لوگوں کو انصاف ملنا ہے, اور لائر از اے بگ رسپانسبلٹی. سو میں پاشا صاحب آپ کی وہ بایو دیکھ رہی تھی تو اس میں نے دیکھا کہ آپ کے والد صاحب بھی لائر تھے, اور ماشاء اللہ سے آپ کے بیٹے بھی لائر ہیں, آپ کے صاحبزادے بھی لائر ہیں. تو یہ بھی وہی والا حساب ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر تو وکیل کا بیٹا وکیل؟ دیکھیے میں اس پروفیشن میں بائی چوائس ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرے والد صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے لازمی یہ پڑھنا ہے. جی. اور فارچونیٹلی میرا بیٹا جو ہے وہ بھی بائی چوائس آیا. حالانکہ میرے 3 بیٹے ہیں, 2 نے پریفر نہیں کیا, 1 نے کی ہے. تو ہی از گوئنگ ویل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں اور کچھ اس کو نام وہ امپریس نہیں ہوتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ بچوں کی بہرحال چوائس ہوتی ہے, اور میرے 2 بچوں نے سمجھا کہ میں یہ پروفیشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہیں آئے, اور بڑے بیٹے نے سمجھا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے اور اس کے لیے واقعی بہتر ثابت ہوا. تو یہ میرا خیال ہے کہ بائی چوائس جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارا آخری سوال ہے آپ سے, اینی ایڈوائز فرام یور سائڈ فار دا اسٹوڈنٹس آف لا کہ وہ پاکستان کے لیگل فیلڈ کے اوپر کس طرح بہتر طریقے سے امپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے, جسٹس نعیم الدین خان. انہوں نے اپنی بایوگرافی سنائی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جب جوائن کیا اپنے سینئر کو, 3-4 سال کام کیا, کوئی انکم نہیں ہوئی, وہ دل برداشتہ ہو کے چھوڑ کے چلے گئے. 3-4 سال کے بعد انہی سینئر سے جب وہ ملے تو انہوں نے کہا بھی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا I'm doing nothing. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں چھوڑی ہے پریکٹس؟ کہتا ہے جی مجھے کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو بتانے لگے کہ میرے سینئر نے مجھے یہ کہا تھا کہ نعیم آپ دیکھو اس پروفیشن میں ٹاپ پہ جو سیٹ ہے وہ ہر وقت خالی ہے, اس پہ تم بھی پہنچ سکتے ہو, کوئی بھی پہنچ سکتا ہے. اور یہ چیز ایسی اس نے اٹریکٹ کیا کہ آپ جب وہ مخاطب تھے ہمارے ساتھ تو اس وقت اس پروونس کی ٹاپ کی سیٹ پہ وہ تھے, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. تو یہ ٹاپ پہ سیٹ ہر وقت خالی, کوئی بھی جو بھی محنت کرے, محنت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. بچے سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایلڈر آتا ہے وہ سرمن دیتا ہے محنت کرو پڑھو. نو, یہ ایز سرمن نہ لیں, محنت کو اتنا سیریس لیں کہ وہ واقعی لگے کہ محنت انہوں نے کی ہے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ ضرور دیتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ محنت کرے اور اس کو ریوارڈ نہ ملے. اگر آپ نے 6-7-8 سال اس پروفیشن میں محنت کر دی, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اس جیسا کوئی پروفیشن نہیں ہے. آپ بلیو کریں کہ ایک اچھا وکیل کروڑوں روپے, لاکھوں کروڑوں کی عزت اس پروفیشن سے کما سکتا ہے, پرووائڈڈ کہ وہ محنت کرے. بے شک محنت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ پاشا صاحب, آپ ڈائریکٹلی اپنے کورٹ سے کام کرتے ہوئے ہمارے لیے ٹائم نکال کر آئیں. So we are very grateful for your time and your support always. You've always been very kind, taking time out for our students, our faculty, for Beacon House International College. Thank you once again, and we look forward to your continuous support and your presence at our campus in future also. Thank you very much. Thank you.